अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोबाइल साहब में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगेत बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम उसी मौजू पर नज़र डालेंगे जिसकी तरफ इस वक्त दुनिया की तवज्जो भी मबजूल है। अगरचे यानी गाज़ा जंग बंदी की बात करें तो वाकई मुस्लिम दुनिया में अब भी गाज़ा की तरफ जो फ़िक्रमंदी रखने वाले हैं, जो दर्द रखने वाले हैं, वो ये देख रहे हैं कि गाज़ा में जो जंग बंदी हुई है, इस जंगबंदी के बाद क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है। उस हवाले से नज़र सभी की बनी हुई है और बहुत सारे इस हवाले से सवालात भी हैं कि जंगबंदी तो हो गई, 3 मराहिल में ये आगे बढ़ेगी और जो जो मुआहदात हुए हैं उस पर अमल होगा, नहीं होगा, कितना इज़राइल पर भरोसा किया जा सकता है और किस तरह से यानी अभी जो कैप्टिव्स या फिर जो महरूस फ़लस्तीनी हैं उनके जो तबादले हैं वो अमल आगे कैसे बढ़ेगा और किस तरह से बाज़ाबादकारी होगी, किस तरह से फ़ौरी तौर पर बाज़ाबादकारी का तो मामला बहुत तवील है, बरसों वाला है, लेकिन अभी फ़ौरी जो इमदाद रसानी के मामलात हैं वो किस तरह से अंजाम दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल खराश, दिल बर्दाश्ता मनाजिर जो गाज़ा से सामने आ रहे हैं। एक तो वो था जब बमबारी हो रही थी, लेकिन अब वो जो अपनों को तलाश करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं, बल्कि सबसे अव्वलीन उनकी तरजीह यही है कि वो अपनों को तलाश करें कि वो जहाँ जहाँ उन्हें छोड़ा था। 10,000 से ज़्यादा चूँकि लापता हैं, तो इसमें हर कोई अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारीब को, दोस्त अहबाब को वो तलाश कर रहे हैं। और अभी तक की जो इतलात है जंगबंदी के बाद से, यानी क़रीब 200 लाशें निकाली गई हैं सिर्फ रफ़ा के, यानी रफ़ा के क्रॉसिंग के करीब, जहाँ यानी उससे पहले जो इलाके में बमबारी की गई थी वहाँ से। इसके अलावा दीगर इलाकों में भी तलाश जारी है। इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह की सिचुएशन है। और उसके बाद दूसरा जो यानी सभी की नज़रें, दुनिया की नज़रें रही, वो थी डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी जो सदर मुंतखब हुए, तो इनकी हल्फ बर्दारी थी। गुज़िश्ता रोज़ सभी की नज़रें अमेरिका पर थीं कि यहाँ पर हल्फ बर्दारी के साथ ही किस तरह की पॉलिसीज़ डोनाल्ड ट्रंप अपनाएंगे और क्या ऐलानात करेंगे और उसके असरात न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर पर क्या होंगे। तो बहरहाल बहुत सारी बातें वाज़ेह हो गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की पॉलिसियां अपना रहे हैं और किस तरह की पॉलिसीज़ को ख़त्म करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। इसमें हम बात करेंगे कि चाहे वो दाखिली पॉलिसीज़ हों, ख़ारजी पॉलिसीज़ हों। इसमें गाज़ा का मामला है, यूक्रेन का मामला है, अब्राहम अकॉर्ड की उन्होंने बात की, टेक्सास की उन्होंने बात की और पेरिस मुआहदे की उन्होंने बात की, WHO की उन्होंने बात की। और फिर इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने यानी अपनी हल्फ बर्दारी से पहले चीन के सदर से फ़ोन करके बात की। लेकिन साथ ही अगर हम ये देखें, अगरचे हमारे वज़ीर ख़ारजा सफ़े अव्वल में उनको बिठाया गया था हल्फ बर्दारी की तकरीब में, लेकिन उन्होंने चीन के सदर से बात की, लेकिन विश्व गुरु और उनके बकौल हिंदुस्तानी मीडिया के सबसे अच्छे एक बेहतरीन दोस्त, यानी यानी हम मैं कहूँगा कि विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने कॉल नहीं किया। भाई कॉल करना चाहिए था। बहरहाल इस हवाले से भी हम अपने मौसस मेहमानों से बात करेंगे और इस पर भी जो है यानी हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह के हो सकते हैं, क्या हम अचीवमेंट हासिल करेंगे दोस्त से, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी तज्ज़ियाकार एम ए मन्नान साहब और स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी तज्ज़ियाकार एम ए माजिद साहब। मैं दोनों मौजूद मेहमानों का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आगाज़ माजिद साहब से करूँगा और मैं इस इल्तिमास के साथ आप लोगों की जानिब से भी, क्योंकि सारे मौज़ूआत बहुत तवील हैं, इसके लिए शायद एक यानी प्रोग्राम भी नाकाफ़ी है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अगर 3 मिनट, सवा 3 मिनट अगर एक एक मेहमान एक दूसरे को मौका दें तो बहुत सारी बातों का अहाता करने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे। जी माई साहब, किस तरह से आप, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जाने से पहले गाज़ा से हम आगाज़ करेंगे। माई साहब, आज गालिबन तीसरा दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। गज़ा में दरअसल ज़ियोनिस्ट और उनके हामियों को शिकस्त हो, उसकी एक मिसाल वो 3 खातून होस्टेजेस, जी उनके लिबास, उनका चेहरा, उनके हाथों में कुछ चीज़ें थीं जो रेड क्रॉस जो सोसाइटी या जो यानी जो सोसाइटी और एक जो क्रिसेंट सोसाइटी जो भी थी उसको हवाले की गई थी। तब ये मालूम हुआ
کہ آپ پوری طاقت بھی رکھ لیں، دنیا کی طاقت بھی رکھ لیں، لیکن یہ اپنے جو یرغمالی تھے ان کو نکال نہیں سکے انہوں. اس سے بڑھ کر اور تذلیل ساری دنیا کے ممالک ساتھ میں تھے. خود جو بائیڈن نے تو اپنی وداعی تقریر میں کہا کہ ہم 22 ممالک کہا انہیں، لیکن میرے پاس تو لسٹ اور تھوڑی سی لمبی بھی ہے شاید، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے تو، لیکن خیر اس کے مطابق 22 ملک ہم مان لیں گے. 22 ملکوں نے مل کے ہمارے جو ساتھ دیا. تو یہ نہیں، غزہ میں قتل عام میں کوئی فوج کشی میں نہیں ہے، کوئی مد مقابل فوج کے بخارے نہیں، معصوم لوگوں کو مارنے میں 22 ملک، یعنی ان کا سینس تھا. خیر انہوں نے یہ سینس نہیں کہا، لیکن یہ ذکر ضرور کرا کہ اس میں آپریشن پینل سے چاہوں گا کہ وہ ٹائٹل کو نکال دیں پلیز. جی مائی صاحب. تو یہ چیز تھی. تو یہ ایک بہت بڑی شکست تھی. ابھی اس کے بعد جو مناظر، جو کچھ میں وہاں کے جو معروف ٹی وی چینلوں کے ذریعے دیکھ رہا ہوں، پوری اجڑی ہوئی بستیاں ہیں پوری، جیسا آپ نے بالکل صحیح کہا، بس ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں. ایک تو اپنوں کو تلاش کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اپنا مقام کھو چکے ہیں، وہ ہے نہیں، کدھر ہے ہمارا علاقہ، کدھر ہے، کون سے مقام پر ہمارا گھر تھا، وہ تک نہیں ہوا، چونکہ سب تباہ ہو چکے. اور کچھ لوگ غذا کی تلاش میں، چونکہ امدادی قافلے اب ہر ملکوں سے جو ہے وہ تو آنے لگے. لیکن ایک چیز میں آج دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے غزہ کی پوری پٹی پر جو ہے کوئی بمباری نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی، لیکن شمالی جو مغربی کنارہ جنین کا جو علاقہ ہے، جینوئن کا علاقہ ہے، جی. وہاں 7 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. کس کی طرف سے؟ یہودی فوج کی طرف سے کیا گیا. دوسری طرف سیٹلرز. اب آپ دیکھیے، آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی نام لیا، تو انہوں نے آج ایک فرمان جاری کر دیا ہے کہ ویسٹ بینک پر سیٹلرز پر جو پہلے سے کچھ تحدیدات تھیں، ہم نے اس کو نکال دیا ہے آج. یعنی دیکھیے، ٹھیک ہے ادھر جنگ بند کیا، میرا کریڈٹ ہے، لیکن ادھر ان کو اٹراسٹیز کرنے کے لیے میں نے چھوڑ بھی دے دیا. غزہ میں نسل کشی کی اجازت دیتے ہوئے ویسٹ بینک پر کچھ سینکشن سیٹلرز پہ لگائے. حالانکہ نام کے تھے، اس سے کچھ ہوا ہی نہیں، چونکہ یہاں بھی سیٹلرز جب چاہے آ کے دندناتے، کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیتے، کسی کو مار بھی دیتے، ان پر کچھ نہیں ہوتا. تو یہ کیا معاملہ ہے. اور ایک بات، جنین میں لاسٹ ویک لڑائی ہوئی تھی جی. فلسطینی اتھارٹی اور جنین بریگیڈ کے نام سے، جو حماس کا جو ہے ایک تائیدی گروپ ہے، وہاں بھی 8 یا 10 لوگوں کو مار دیا گیا تھا. تو محمود عباس خود ایک ایجنٹ بن گیا تھا. اور اس پورے سیناریو میں، گزشتہ 16-17 مہینے کے سیناریو میں، محمود عباس ایک ولن کے طور پر دیکھا جا رہا فلسطینیوں کے اندر، ایک عام فلسطینی، خود ویسٹ بینک کے فلسطینیوں کے اندر. جی ہاں. ٹھیک ہے، غزہ میں جو معاملہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جس طریقے سے، تو یہ جو تحریک ہے، مزاحمت کی جو تحریک ہے، چاہے وہ حماس کے نام سے ہو، یا جنین بریگیڈ کے نام سے ہو، یا کسی اور نام سے ہو، انہیں تو باہر کے 22-23 ملکوں کے ساتھ لڑنا ہی لڑنا ہے، مقابلہ مزاحمت کرنا ہی ہے. ساتھ میں بغل میں بیٹھا جو آستین کا سانپ ہے، اس کے ساتھ بھی ان کو تو مقابلہ کرنا ہے. کہ اس طریقے سے یہ سیٹلرز کی مدد کر رہا ہے، کس طریقے سے یہ جو ہے زیونسٹ فورس کی مدد کر رہا ہے، اور اپنے لوگوں کو جو فلسطینی کہلاتے ہیں ان کا قتل کروا رہا ہے. تو یعنی یہ بتا رہا ہوں کہ اقتدار بدلہ امریکہ میں صحیح ہے. اس سے یہ ایک ہم تاثر لے رہے ہیں کہ ارے چلو امن تو ہو گیا. امن کہاں ہوا صاحب؟ ایک امن ایک دوسری طرف دوسری شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس حوالے سے ضرور پھر میں آگے کی بات آپ سے کروں گا. منان صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، پہلے ہم غزہ کے سیگمنٹ کو کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے اور حلف برداری کے حوالے سے اور پالیسیز کے حوالے سے بات کریں گے. غزہ میں جو جنگ بندی ہوئی ہے، تو اس کے آج یعنی اتوار کے روز جنگ بندی ہوئی، وہ بھی 3.25 گھنٹے، یعنی آخری وقت تک بھی ایک تعطل ضرور دیکھا گیا. تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ، چاہے وہ امداد کی بات ہو، چاہے ماجد صاحب نے جس طرح سے بڑا اہم نقطہ ماجد صاحب نے بھی جو ہے اس پر روشنی ڈالی کہ ایک جانب تو آپ جو ہے جنگ بندی کا کریڈٹ لے رہے ہیں، لیکن دوسری جانب کس طرح سے اندرون جو ہے ان کو پریشان کرنے اور ان کو ہراساں کرنے اور ان کی جان لینے کے کام آپ کر رہے ہیں، ان کی زمین پر مزید قبضہ کرنے کی آپ کام کر رہے ہیں. جی منان صاحب. نہیں دیکھیے، ایک تو چیز باخر بھائی یہ ہے کہ آپ نے جنگ بندی کر دی، ٹھیک ہے، آپ 1 سال کے لگ بھگ آپ نے اس کے بعد آپ نے یہ کیا ہے، لیکن آپ کا انٹینشن بالکل کلیئر نہیں ہے، کیونکہ آپ سیز فائر آنے سے پہلے، شروع ہونے سے پہلے ہی آپ نے
जो आपकी कत्ल गारतगिरी जो थी आपकी, वो आप कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर हम ये तस्वुर करके चले कि सब बेहतर हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही हमारी रॉन्ग थिंकिंग है। ये मसला सिर्फ वक्ती तौर पर रुका है। आइंदा दिनों में किस तरीके का माहौल होगा, अब जो मुझे तस्वीर देख रहा था, जो फोटोज देख रहा था, जो एरगमाली छोड़े गए हैं, उसमें इन्हें उनकी तस्वीर देखकर महसूस हो रहा है कि जो पहले की तस्वीर उनके जेल जाने से पहले की और अब जेल से वापस आने की, ऐसे लगता है कि उनको जवानी में बुढ़ापा आ गया। ये फलस्तीनियों की बात है जी। कितनी एट्रोसिटीज हुई होंगी उनके ऊपर, कितनी जहनी खौफ से गुजरे होंगे, कितने फिजिकल टॉर्चर से उन लोग गुजरे होंगे, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर उन फोटोओं को देखकर हमारे यानी अगर हमको छिंजोड़ा नहीं जा रहा है हमारी, तो फिर मैं समझता हूँ कि मुसलमान बिल्कुल कंप्लीट जो है इनसे। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये मन्नान साहब, एक बड़े फर्क को, इसको भी जिस तरह से आपने भी इसका जिक्र किया तो बड़ी अच्छी बात है, इसका कंपैरिजन किया गया है कि जो कैप्टिव जो 3 खवातीन को छोड़ा गया, वो तो एक यानी एक ऐसे मकाम से निकल रहे थे, बर्बरियत जहाँ पर बम गिर रहे थे, लेकिन वो हशाश बशाश थे, उनके चेहरों पर, उनकी हालत पर, यानी वो कोई ऐसा कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा था जिन्हें मुकम्मल यानी आराम के साथ रखा गया, यानी ये अपनी जानें दे रहे थे। और दूसरी जानिब इनके जेल खाने जो हैं, जहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल वो तब्दील होकर रह गए, जो फ़लस्तीनी जो इनके महरूसीन थे, तो इसी से अंदाज़ा दुनिया कर सकती है। लेकिन बहरहाल दुनिया आंखें बंद किए हुई है जी। नहीं, अभी आप आगे देखिए, जब ये जैसे जैसे थोड़े दिन गुजरेंगे और वहां से जब ग्राउंड रिपोर्ट्स आनी शुरू होंगी फलस्तीन के अंदर से, तो हमको पता चलेगा कि कितनी बर्बरियत वहां पे रही है, कितना टॉर्चर वहां के लोगों ने झेला होगा। ये तो जो हम देख रहे हैं, जो बम्बारमेंट और ये जो देख रहे हैं, वो तो हमको दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अंदरूनी हुई हैं, वो चीजें बाहर उजागर होंगी, तो वो उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। जब हमको महसूस होगा कि ये मिलिट्री के नाम पर, मिलिट्री एक्शन के नाम पर इन्होंने कंप्लीट टॉर्चर किया है, ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में पहली मर्तबा मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जुल्म ज्यादती किसी वॉर के नाम पर हुई है। और दूसरी चीज जी, आप ये बोल रहे हैं कि हमने वॉर, तो आज तक इसराइल ने क्लेम नहीं किया है कि हम वॉर जीते हैं। ये तो पहली मर्तबा है कि वो कम्प्लीटली लॉस्ट कर दिए हैं। जब 1 साल तक उनको मुकम्मिल यानी उनको जो कामयाबी नहीं मिली, इतनी 15 महीने से ज्यादा हो गए जी। गाजा को बिल्कुल आपने फना फिल्ला कर दिया, उसको कुछ रखा नहीं है अब गाजा में। अब जो वक्त लगेगा, मुस्लिम कंट्रीज के पास अल्लाह सुब्हान तआला ने पैसा दिया हुआ है, वो फलस्तीनियों की मदद करेंगे, लेकिन फिजिकली उनको रीबिल्ड करने के लिए जो टाइम लगेगा, वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अहम है। और इस पीरियड में अगर कोई सियासी उथल पुथल नहीं होती है आलमी पैमाने पर, तो मैं समझता हूँ कि फलस्तीनी फिर से कामयाब होंगे अपना रिकंस्ट्रक्शन वगैरह करने में, लेकिन उसके लिए काफी सपोर्ट मिलनी होगी, खासतौर पे मुस्लिम कंट्री से, इस्लामिक कंट्री से। वो देखना है कि आइंदा दिनों में इन ममालिक कैसे इसको हेल्प करते हैं। सिर्फ पैसों से हेल्प नहीं है, लेकिन दूसरे काफी ऐसी चीजें, मेडिकल केयर सबसे बड़ा मसला है वहाँ पे गाजा में। फिजिकल तो आप डेवलप कर लेंगे, आप जो लोग माजूर हुए हैं, जो बच्चे माजूर हुए हैं, 40,000 के ऊपर आप जो लास्ट एस्टिमेट दिए थे यूएन वाले कि 40,000 तो जो बच्चे हैं जो माजूर हैं, आप उनको कैसे रिहैबिलिटेट करेंगे, वो सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल बिल्कुल 1,10,000 से ज्यादा, ये तो मतलब जो एदाद व शुमार जो किए जा चुके हैं, और फिर जिस तरह से 46-47,000 जो कहा जा रहा है, वो भी जो अथॉरिटी को या हुकाम को उन हालात में जो बिल्कुल तौसीक हुई, उनके नाम, उनके तस्वीर और उनके मुकम्मल यानी इस बात की तौसीक के बाद वो कैलकुलेशन है। अदरवाइज बाज़ रिपोर्ट्स वो हैं कि 80,000 और 1,00,000 के करीब तक शहादतें हुई हैं। तो बहरहाल ये बात है। अब माजिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से मन्नान साहब ने कहा, किस तरह से ये सारी चीज़ें तब हो सकती हैं जब इज़राइल वाकई जो है मुआहदात पर अमल दरामद करे। ये भी खदशात हैं कि जैसे ही कैप्टिव्स मुकम्मल तौर पर 3 मराहिल में जब भी वक्त आएगा वो रिलीज़ कर लेगा, तो फिर उसके बाद फिर वही करेगा जो करना है। इवन जो इजरायली वज़ीर ख़जाना है, उनका बयान है ये
کہ یہ 24 گھنٹوں کے درمیان کا بیان ہے کہ مجھ سے نیتنیاہو نے کہا ہے کہ ہم دوبارہ جنگ کر کے رہیں گے، دوبارہ حملے کر کے رہیں گے، یہ بات انہوں نے کہی ہے، ادروائز میں جو ہے وڈرال ہو جاؤں گا حکومت سے، یہ ان کا بیان سامنے آیا ہے۔ ایک چیز یہ ہوگی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلم دنیا، یہاں پر تو شاید مسلم دنیا کی جانب سے اگر کوئی امداد ہوتی ہے تو فلسطینیوں کو تو چاہیے کہ وہ امداد بھی نہ لیں، بھلے ہی اقوام متحدہ سے لے لیں۔ جی بھائی صاحب۔ دیکھیے، جہاں تک فلسطینیوں کی خودداری کا تعلق ہے، اب دیکھیے انہوں نے بڑی اپیل کی جی عرب دنیا سے، مسلم دنیا سے، پھر ساری دنیا سے، انسانیت کے حوالے سے، تو ان کی کسی نے مدد نہیں کی، تماشا دیکھتے رہے۔ اب یہ امداد کی بات ہے، ٹھیک ہے، اب لوگ تو بھوکے ہیں جیسا بھی ہو، لیکن جہاں تک لیڈرشپ کا سوال ہے، اب دیکھیے آپ نے ایک نقطہ بتایا، ابھی منان صاحب نے بھی بات کی ہے کہ فلسطین کی یعنی اسرائیل کی جیلوں سے جو لوگ رہا ہوئے ہیں، ان کا جو معاملہ ہے وہ، اور یرغمالی جو رہا ہوئے ہیں حماس کے کسٹڈی سے، ان کا معاملہ ہو، اس کو کمپیئر کریں تو کون انسانیت کا دوست ہے، کون انسانیت کا دشمن ہے، جبکہ حماس کی لیڈرشپ، ایک نہیں دو لیڈرشپ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، جی ہاں، ان کی زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کس مقام پر رکھے، یہ آج تک بھی خود امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی، یونان، یہ سارے لوگ نہیں تلاش کر سکے، حالانکہ ان کے پاس بھی مقبر تھے، ان کے پاس بھی انٹیلیجنس تھی، سب کچھ تھی، جی ہاں، لیکن یہ کہاں سے نہیں، ان کا یہ تھا کہ ہم سارے غزہ کو تو تباہ کر دیے، اب یہ ہیں کہاں اور کس حالت میں ہیں، نئے کپڑوں میں ہیں، یہ کپڑے کس نے سلائے، جبکہ فلسطینی کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، یہ، اور ان کے ہاتھوں میں تحفے ہیں، گفٹ، عام طور پر کسی کو آپ کسی کے پاس جاتے ہیں یا کسی کو ودا کرتے ہیں تو تحفے تحائف دیتے ہیں آپ، جی ہاں، یہ کہاں سے لائے انہوں نے، کون سا لا کے دیا ان کو، کہاں سا، یہ کیا پرابلم، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا راز ہے، بالکل ایک میسج ہے، پیغام ہے ہمارے ساتھ، تو جو نہیں دے سکا۔ اب رہی بات، دیکھیے ظالم کبھی مخلص نہیں ہو سکتا، یہ لکھ لیجئے آپ، جی ہاں، آپ نے بات بالکل صحیح کہی، ظالم کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لے گا، ٹھیک ہے، آگے چل کے جیسا آپ اس کو باوجود اتنی بڑی قیمت، اتنی بڑی جانیں لینے کے بعد بھی اس کو تسلی نہیں ہوئی، اس کو تسلی نہیں ہوئی، لیکن کامیابی بھی تو نہیں ملی نا، جی ہاں، بالکل نہیں، تو یہ، اور سارے اقوام متحدہ کے ادارے، چاہے وہ کورٹ آف کرمنل جسٹس ہو یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو یا یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل ہو، جس میں 11 میں سے 2 ریزولوشنز تو مکمل طور پر جنگ بندی کی، جس میں امریکہ کا ایک تحریک کردہ بھی ریزولوشن شامل ہے، جی ہاں، اس پہ عمل ہونے کا نہیں ہے، اور یونیسکو وغیرہ یہ جو ادارے ہیں جو امداد کرتے ہیں، ان کے تو دفاتر، ان کے، اور خود دیکھیے 100 سے زیادہ ان کے جو کرمچاری، ان کے عہدیدار ہلاک ہوئے یونائٹڈ نیشن کے، تو بتانا یہ ہے، کچھ جرنلسٹوں کی دیکھو تعداد بھی کتنی ہے، 170 کے قریب جرنلسٹ جو ہے، جی، تو میں بتانا یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، بات صحیح ہے کہ ایک چھوٹے کے ساتھ، یہ ایک چھوٹا جو ان کے سامنے کوئی مد مقابل ہی نہیں ہے، نہیں تھا، صرف مزاحمت کار کے ذریعے ان کو یہ شرمناک چیزیں ہوئی۔ اگر 2 چیزیں صورتیں نکل سکتی ہیں، اگر ان میں غیرت ہو تو یہ ٹھیک ہے، جو ہے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ جو ہے معاہدوں پر برابر وہ کریں گے، یا نہیں، چونکہ جیسا کہ ظالم ہمیشہ رہتا، جی ہاں، آپ اس کے سامنے دل چیر کے بھی رکھ دیں تو وہ ماننے والا نہیں، اس میں کچھ مصلحت ہوں گی، آپ دل تو چیر کے رکھ دیا لیکن اس میں بھی کچھ مصلحت ہے، میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، تو وہ چیز ہو سکتی ہے۔ یہ 42 42 کے بعد شاید جو ہے آگے چل کر، یعنی 18 ہفتے، اس کے بعد کیا ہوگا یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور رہی بات غزہ کو ریبلڈ کرنے کی، غزہ ریبلڈ ہوگا نہیں ہوگا، لیکن زندگیاں تو ایک کیسا دیکھ رہے، آپ دیکھ رہے ہیں منظر، دیکھیے ایریل جو اس کا جو فوٹو کلپ دکھ رہا ہے، جی ہاں، کس طریقے کے آپ دل خراش، اور کیسے زمین کے اندر سے لاشیں نکلتی جا رہی ہیں، کس طریقے سے صورتحال ہو رہی ہے، لیکن یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور عام طور پر یہ خوش فہمی ہے، ارے ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے کر دیا، ارے ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے شکست خوردہ یہودیوں کی عزت کو بچا لیا، دیکھو ہم نے معاہدہ تو کر دیا، ارے معاہدہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ آپ جس کو حماس کو آپ ٹیررسٹ آرگنیشن قرار دیتے ہیں، جس کے ساتھ آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، جس کو دشمن، اس کو نیست و نابود کرنے کا ساتھ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو معاہدہ کرنا پڑا، یعنی بیٹھ کے معاہدہ کرنا پڑا ان کے ساتھ، یہ کیا صورت ہے؟ ٹھیک ہے، ثالثی اپنی جگہ ہوں گے، تو ثالث فریق تو آپ ہیں، بالکل، تو اس سے بڑھ کر
تو میں اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ ڈونالڈ ٹرمپ हम्म کیونکہ جب اس نے آج جنین میں جو ریسٹرکشن جو نام نہاد ریسٹرکشن سے ویسے کچھ تھا نہیں، हम्म جب اس پر کھول دیا ہے تو میں نے سمجھا ہاں اس نے اپنے یہودی لابی کا ثبوت دیا ہے کہ یہ جو ہے ان لوگوں کی شکست خوردہ عزت کو، چونکہ اتنے 16 مہینے ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے یرغمالیوں کو جو کڈنیپ ہے ان کو نہیں بچا سکی، اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، نتن یاہو کا گھیرا ہو رہا ہے، تل ابیب میں مظاہرے ہو رہے ہیں، چلو اس کی عزت بچانا ہے، یہ مقصد ہے، وہ مقصد کے تحت اس نے کہا کہ ہاں میں ہوں۔ اور جو بائیڈن نے بھی جو ہے جانے سے پہلے بھی خود اس نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ جو ہے بالکل جو ہے جنگ بندی ہو رہی ہے، سیز فائر ہو رہی ہے۔ اب ہم غزہ کے حوالے سے یقیناً اگر ڈونالڈ ٹرمپ کی بات کریں تو ڈونالڈ ٹرمپ کا بھی معاملہ، یعنی جیسے جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ وہ چاہے یوکرین کا وار ہو چاہے وہ غزہ وار ہو، تو اس حوالے سے تو ہم امریکی حلف برداری، امریکی صدر کی حلف برداری کی جو بات کریں گے جس حوالے سے، لیکن اس کا آغاز میں یہیں سے کرنا چاہوں گا جو غزہ سے بھی ریلیٹڈ ہے اور امریکہ کی جو ہے خارجہ پالیسی سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ منان صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ امید کا اظہار کیا کہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ابراہم اکارڈ میں سعودی عرب بھی شامل ہو جائے گا، تو کیا اب ڈونالڈ ٹرمپ اس حوالے سے یہ پیش رفت کرنے جا رہے ہیں جو اس صدی کی ڈیل تھی، ابراہم اکارڈ تھا، تاکہ کیونکہ وہ بزنس مائنڈڈ پرسن ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے کسی طرح سے جنگ و جدال کا معاملہ ختم ہو، اگر ہم ایسے بھی دیکھیں اس معاملے کو، تو کیا وہ اس کو آگے بڑھانے جا رہے ہیں اور اس کے لیے پیش رفت ہوگی؟ منان صاحب؟ نہیں، وہ پیشکش اپنی طرف سے کافی، آپ کو یاد ہے جب عمان اور قطر جب یہ اکارڈ سائن کرے تھے تو وہ ٹائم سے ہی یو ایس والے پریشر ڈال رہے تھے سعودی پر کہ یہ ابراہم اکارڈ کو آپ سائن کریے، لیکن ایک سعودی کی اگر آپ تھنکنگ دیکھیں، ان کی ڈپلومیٹک تھنکنگ دیکھیں تو ایک بڑا مشکل کا مرحلہ ہے ان کے لیے، لیکن اب جو موجودہ حالات ہیں، جس طریقے کا ماحول دنیا میں پھیلا ہوا ہے، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو پریشر ڈالیں گے یا کچھ اس کی ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سعودی ایک پہلے مان لے گا جیسے آپ ڈکٹیٹ کریں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ابھی امریکہ کے کوئی ماننے سے، کوئی بولنے سے وہ جو ساتھ تھی امریکہ کی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے پوری، اگر آپ ورلڈ میں پورا دیکھیں تو پوری جو انسٹیٹیوشن ہے وہ پوری زوال پذیر ہے، چاہے WHO ہو، چاہے یونائٹڈ نیشن ہو، چاہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہوں، یا کوئی بھی بڑا ادارہ دیکھیں جو آپ سمجھتے تھے کہ ایون یورپین یونین بھی، تو ان کو سننے والے بہت کم رہ گئے ہیں، اور جو ان کی ساکھ بنی ہوئی تھی کہ وہ بیچ میں آ جائیں گے تو سب مسئلہ حل ہوگا، وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ تو جو نیو ورلڈ آرڈر جو ڈیولپ ہو رہا ہے ورلڈ میں، وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے، اور وہ تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا ایک نیو ورلڈ آرڈر ڈیولپ ہونے کے لیے۔ آپ دیکھیے یوکرین کا مسئلہ حل ہوا کیا؟ اگر اتنا سب ایک طرف ہے، دنیا ایک طرف، نہیں، ٹرمپ بول رہے ہیں کہ وہ بھی جنگ میں رکوا دوں گا، وہ بھی ایجنڈے میں ہے، وہ بھی رکوا دوں گا۔ وہی دیکھتے ہیں چائنا کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے، دیکھیں گے آپ۔ چائنا سے تو مطلب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے، اور پھر ٹک ٹاک کو بھی جو ہے اگر ہم دیکھیں تو کس طرح سے انہوں نے امریکہ میں پابندیاں برخاست کرنے کا اعلان کیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ اور بات ہے کہ تجارتی بنیادوں پر 50% شیئر جو ہے امریکی خزانے کے لیے انہوں نے جو بات کی ہے، تو اور پھر برخاست کر دی۔ جی باخر بھائی، وہ تو کر رہے ہیں۔ اب مودی صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، ان کی بات چیت، ان کا لب و لہجہ پورا اسی طریقے کا تھا، لیکن جب ریالٹی آنا شروع ہوتی ہے تو پھر ہم نے دیکھا ڈیمانیٹائزیشن کے کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹرمپ کے حوالے سے کہ جو کہتے ہیں تو کر دیتے ہیں، خیر وشو گرو بھی جو کہتے ہیں تو کر دیتے ہیں، اس پر بھی آئیں گے تو ہم ضرور بات کریں گے۔ ماجد صاحب، اس حوالے سے ابراہم اکارڈ کے حوالے سے کیا ڈونالڈ ٹرمپ اس کو آگے بڑھائیں گے ماجد صاحب؟ اور جس طرح سے منان صاحب نے کہا کہ ایسا مشکل نظر آتا ہے کہ سعودی عرب بھی جو ہے اس ابراہم اکارڈ میں شامل ہو جائے۔ دیکھیے، ابراہم اکارڈ اسرائیل اور عرب نیشنز کے درمیان نہیں ہے۔ ابراہم یہ جو ہے، جتنے اہل کتاب ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو ویسے بھی اسلام کا جو فیتھ ہے، جو عقیدہ ہے، وہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام لوگوں پر واجب ہو جاتا ہے، اور آخر نبی جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ختم پڑتا۔ لیکن یہ جو دو مذاہب ہیں، چاہے وہ جیوز ہوں یا کرسچینٹی ہو، وہ ایک حد تک، اب آپ دیکھیے
200 سال کی تاریخ میں دیکھیے آپ کس طریقے سے موسیٰ کے ماننے والوں نے عیسیٰ کے ماننے والوں پر کتنا ظلم کیا ہے. آپ بات سمجھ گئے ہوں گے میری بات. جی یہ ایک دوسرے کے کٹر حریف. رہے. اور ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، بیت الحم، اس سے پہلے بھی میں آپ کو بول چکا ہوں، بیت الحم اب کس کے، اس کی کنجی کس کے پاس رہتی ہے؟ کون امین ہے اس وقت ان مذاہب کا، ان دونوں مذاہب کا امین کون ہے اس وقت؟ تو یہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے بھائی، ابراہم کیوں؟ آدم سے کاٹ کرو نا بھائی، آدم تو سب کے بابا ہے. یہ مقصد ہے ابراہم اکارڈ کے ذریعے اسرائیل کو ایک مسلمہ حیثیت دلانا، یہ مقصد ہے. یہ اہل کتاب کو ایک جگہ کرنے کا نہیں ہے. اہل کتاب، قرآن شریف نے خود کہا کہ اہل کتاب کے ساتھ وہاں پر جو مسئلہ فلسطین کی جو فریق ہیں جو ابھی اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ اہل کتابی ہیں، وہاں پر جو ہے تینوں کے لیے مقدس ہے. اہل کتاب تو تینوں کے لیے نہیں، چاروں کے لیے. اب چاروں میں سے تو ایک تو خیر وہ کہاں ہے قوم نہیں پتا، لیکن ابھی مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں کے لیے مقدس ہے. تینوں کا بات ہو رہی. ابراہم تو تینوں اس کے اعتبار سے کیونکہ حضرت ابراہیم سے جو ہے انہی کی آل اولاد ہے سب ساری، تو اسی اعتبار سے اس کو وہ بات صحیح ہے. لیکن اب کے تناظر میں کتنی اس میں اخلاص ہے یہ بات نہیں. اخلاص کچھ پہلے بھی نہیں تھی. آپ کو یاد ہوگا شاہ سلمان کی دعوت پر ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے اور وہ چھوٹی پیالیوں میں قہوہ دیکھے تھے نا، وہ ایک بڑا تماشا ہوا تھا. اسی وقت وہ تجویز ہوئی تھی کہ آپ آ جائیے، فلاں آ جائیے. اور ان کے داماد ڈونلڈ ٹرمپ کے جو تھے وہ یہودی، اور جو خود جو ہے وہ شاہ سلمان کے، بن سلمان کے ساتھ جو وہ ہے، اور ان کے ساتھ جو بھی پھر وہی. تو یہ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بنا اکارڈ کے چل رہا ہے سب. اکارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ اکارڈ کے ذریعے یہ اپنے قریبی، حالانکہ یاد ہونا چاہیے آپ 150 سے 200 سال پیچھے جائیے، آپ کا کتنا خون خرابہ کیا انہوں نے. تو یہ ہالوکوسٹ یہ کوئی لیکن اس اکارڈ کے ذریعے آپ مطلب کس کے یعنی کس کے حق میں کریں گے؟ اسرائیل کے حق میں تھی. پوری باتیں اسرائیل کے حق میں، پوری باتیں اسرائیل کے حق میں تھی. کیا ٹو نیشن تھیوری کے تحت کرنا چاہتے ہیں آپ یا ون نیشن تھیوری کریں گے؟ یہ پورا جو ہے ایک پلان ہے جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ارے ڈونلڈ ٹرمپ مخلص ہے، غزہ کے لوگوں پر رحم کھایا. رحم کی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے شہادت کی، آپ دھمکی بھی دیتے ہیں کہ ڈورز آف ہیل اوپن، بلکہ ارے ٹھیک ہے بھائی، اب کون سی جنت میں ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں آپ تو بھی نظارہ کر رہے ہیں لاس اینجلس میں تھوڑا سا جنت، ایک روشن دانی دکھی ہوں گی، کھڑکی بھی نہیں، ایک روشن دانی چھوٹی سی دیکھے ہوں گے. وہ جو دروازے کی آپ بات کر رہے تھے، ویسے بھی آپ داروغہ تھے ہوں گے کہ ہندو دھرم میں ایک پچھلا جنم بھی ہوتا ہے، اس کے مطابق خیروں میں. تو خیر اس میں جو ہے یہ لوگ قطعی مخلص نہیں ہو سکتے، اور یہ ان کے ساتھ تدبر ہونا. اور سب سے بڑا جو اس وقت جو ڈرا بیک مسلم امہ کا ہے، وہ تدبر والی، فراست والی لیڈرشپ کی کمی کی وجہ سے. اور جس کو ہم کل مسیحا سمجھ رہے تھے، جو انقرہ میں بیٹھتا ہے، اس کو بھی ہم سمجھ رہے تھے، لیکن وہ بھی قاتلوں میں سے ایک نکلا. بہرحال ترکی کے بولو صوبے سے جو خبر ہے ابھی جس طرح سے آتش زدگی وہاں پر ہوئی ہے، وہ تو خیر حادثہ اپنی جگہ ہے، چھوڑیے. ہم لاس اینجلس کو بھی وہ مانتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہماری ہمدردیاں وکٹم کے ساتھ ہیں، وہ بیچارے کیا کریں گے. ایک چیز آپ نے کہی تھی ٹیکسا وغیرہ کی، میں دیکھیے جو میں اس طرف آؤں گا. میں منان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اوور آل، اب یہاں پر ماجد صاحب سے بھی سوال ہوگا، وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ مخلص نہیں ہے، یہ جو ہے کوئی مطلب مسلم دنیا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کا ایک بہت بڑا رول رہا جنگ بندی کے حوالے سے، کیونکہ اسرائیل پر بھی دباؤ بنایا، یہ بات رپورٹس آئیں. لیکن اس میں نیت کیا ہے، انٹینشن کیا ہے؟ وہ یہی بات چل رہی ہے کہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بہت بڑے تاجر ہیں اور ہر چیز کو وہ بزنس کے ذہن سے، بزنس کے اینگل سے ہی دیکھتے ہیں، تو ان کا ایک ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ بھئی یہ جنگ و جدال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جنگ و جدال نہیں ہوگا، یہ سارے خون خرابے نہیں ہوں گے، تو کوئی بھی چاہے وہ چھوٹا تاجر ہو یا بڑا تاجر ہو، اس کے لیے جو ہے ماحول سازگار ہوتا ہے. تو وہی پیٹرن پر یہ چاہتے ہیں کہ سارے ڈسپیوٹ جو ہیں، جنگ و جدال کے معاملات جو ہیں، وہ سلجھ جائیں. تو اس اعتبار سے کیا ہم کچھ بلیف کر سکتے ہیں؟ اور پھر میں پالیسیز پہ بعد میں آؤں گا، یوکرین کی جنگ یا پھر یہ غزہ کی جنگ کو ان لانگ ٹرم یہ کیا لے کے جائیں گے آگے؟
नहीं, मैं समझता हूँ बाकर भाई कि इंडिया के लिए नहीं नहीं, इंडिया नहीं बोल रहा हूँ मैं यही बोल रहा हूँ कि फ़लस्तीन के हवाले से, गाज़ा के हवाले से और यूक्रेन के हवाले से क्या डोनाल्ड ट्रंप इन डिस्प्यूट्स को या फिर इस जंग जदाल को लॉन्ग टर्म में जो है यानी ले जाने की कोशिश कर सकते हैं कि कोई ऐसा जो है नहीं मामला ना हो? जी नहीं, मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं है, वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है इसराइल में जो है वो चेंजेस आने पड़ेंगे, तो जब वो मान लेंगे। अब जो माहौल बना हुआ है जी वो कम्प्लीटली एनिलिएशन ऑफ मुस्लिम्स का, उनकी जो यानी मुस्लिम्स को जो खत्म करने का, उनका वजूद खत्म करने के मुताल्लिक जो उनका एजेंडा है वो वक्ती तौर पर रुका है, लेकिन वो हमेशा रहेगा वो। और अगर यहूदी मुसलमान ये समझ रहा है, मुस्लिम ममालिक ये समझ रहे हैं कि हमने कामयाबी हासिल कर ली, तो मैं समझता हूँ कि गलत जो है इम्प्रेशन वो गेन कर रहे हैं। आप एक सिंपल सी बात बताइए, जब अज़ाइम एकदम बहुत स्ट्रांग होते हैं तो इतने सब बम्बार्डमेंट सब होने के बाद फिर इतने लोग कैसे कैद में रहे? इनको कैद में छुड़ाने के लिए इतनी कोशिश की। इसराइल ने उसको जो दौलत दी है, जो वॉर की, वो यही थी कि इन लोगों को, यरगमालियों को बाहर निकाल के लेके आए, जो इस सेंस में, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हुआ। तो इससे बिल्कुल क्लियर मालूम होता है कि जब आपके अज़ाइम मुस्तहकम होंगे, आपको कोई कौम या कोई आर्मी आपको शिकस्त नहीं दे सकती है। ये मैं समझता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक मैसेज है कि जहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला आपको रखना चाहता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको मलियामेट नहीं कर सकती है। ठीक है। लेकिन अभी जो हमारी जो थिंकिंग रही है मुस्लिम के, अगर आप देखें 1 ईयर के पीरियड में, खास तौर पे ये वार के दौरान, वो सिर्फ मैं समझता हूँ कि टीवी पे देखना है। जैसे वो था CNN का, वो जमाने में जब शुरू हुआ था इराक वॉर में, वो टेलीवाइज्ड जो है वॉर थी, लेकिन ये तो टेलीवाइज जो है आपकी ह्यूमैनिटी खत्म होते हुए देखा हमने। बिल्कुल, ये चीज़ तो जिस तरह का होना चाहिए था, वो मतलब एहसास जो होना चाहिए और उस पर जो अमली इक़दामात होने चाहिए आम लोगों में तो देखा, लेकिन उसके अलावा जो यानी कि हम ये कहेंगे कि जो कर सकते हैं वो अपने फ़राइज़ से दूर रहे। माजिद साहब, अब मैं चाहूँगा कि अमेरिका की जिस पॉलिसी का इजहार किया है, बहुत सारी चीज़ें शायद एक एक पर बात करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा, तो मैं जानना चाहूँगा, एक तो तारिकीन वतन और फिर इलीगल माइग्रेंट्स और फिर हमारी सरहदात उनके लिए बंद और फिर टैक्सेस और फिर जो अंदरून पॉलिसी और फिर बैरून पॉलिसी के हवाले से जो ट्रंप ने जो ऐलानात किए और पहले ही दिन में मतलब इतनी सारी चीज़ें जो सारी दुनिया को इसने कहीं ना कहीं हिलाकर रख दिया है, अंदर भी अमेरिका में और बाहर भी। मैं सर देखिए, सही है, ठीक है, क्योंकि ये दूसरी बार बने हैं तो बहुत सी चीज़ों का तो इजाला करना चाहते हैं। नंबर एक ये है कि उनको शायद हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन की जो पावर में है उनकी थोड़ी छाप पड़ गई है जी। नाम बदलने की चीज़ भी शुरू हो गई उनको। गल्फ ऑफ मैक्सिको को ने कहा रही है क्या, इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रख दीजिए, ठीक है। पनामा कैनल का जो है, पनामा जो है चैनल का जो है, जो एक छोटा सा वो है, उस पर ग्रीनलैंड पर आंखें लाल। तो ये तो खैर कुछ सीखा होगा उन्होंने मोदी से, योगी से। खैर उनको फ़ोन नहीं किया तो क्या हुआ, इनके जो हरीफ जी को तो फ़ोन किया ना उन्हें हलफ लेने से पहले। तो खैर हिंदुस्तान की जो मामला थे वो तो सवाल नहीं है आपका। इस वक्त जो है, क्या ये पॉलिसियाँ बेहतर हो सकती हैं अमेरिका के मफाद के लिए, सारी दुनिया के लिए? देखिए, ठीक है, मैक्सिको, इससे पहले इन्होंने दीवार उठाई थी। मैक्सिको जनूबी अमेरिका का एक बड़ा मुल्क है जो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ लगकर है। और यहाँ जो मामला थे, ख़ासकर जो है ह्यूमन स्मगलिंग के, माइग्रेशन के, इलीगल जो है इंट्रोडर्स के, ये बड़े मसले हैं जी। और यहाँ जो कुदरती तौर पर सारी चीज़ को आप यानी बिल्कुल सरहद के अंदर बंद नहीं कर सकते आप, चूँकि जो आप देखिए अमेरिका का जो है, ये तो शुमारी अमेरिका में है, लेकिन जनूबी अमेरिका का भी बड़ा हिस्सा USA के तहत है जो मैक्सिको के साथ मिलता है। उसकी जो सरहदों में है कि ऐसी कोई नेचुरल बॉर्डर नहीं है, वो ऐसी है कि बड़ी, कहीं पहाड़ी है तो कहीं नदी है। ठीक है, मैदानी इलाकों में तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं।
لیکن جو بالکل ان ایکسیسیبل چیزیں اس میں کیسے کریں گے آپ؟ کس طریقے سے کریں گے؟ کہاں وہ کریں گے؟ اور پڑوسی کے ساتھ جو معاملات ان کے ہوتے ہیں اس کو نیچا دکھانے کا، اس کو بھی اپنا ہم برابر کا سمجھنا ضروری ہے۔ اور رہی بات ٹیکسس کی، اب آپ دیکھیے جو بائیڈن نے غزہ میں کی جینوسائڈ اور یوکرین کی لڑائی میں امریکہ کے ٹیکس پیئر کی بے شمار پیسے ڈال دیے۔ امریکہ کا خزانہ کبھی بھی کولیپس ہو سکتا ہے۔ میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے جس طریقے سے 2008 میں بش نے جو بھیک کا ٹوکرا لے کر جو پرسنل ایسیٹس کو اپنی اس چکر میں چینج کیا تھا، عربوں کی خاص کر میں بتانا چاہتا ہوں، یا پھر دیگر لوگوں کے جو کسی نہ کسی بہانے سے یعنی ان کے جو ایسیٹ کو روک لیا گیا تھا۔ کئی ملکوں کے ایسے بھی ملک ہیں جن کے ایسیٹ کو کانفسکیٹ کیا گیا تھا، جس میں ایران بھی شامل ہے، بڑا ملک ہے، دوسری طرف تو چھوٹے ملک بھی ہیں۔ تو یہ پیسہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو اب یہ جو ان کا جو معاملہ ہے ٹیکس کے ذریعے وہ خزانے کو پر کر کے ہوئے کرنا۔ اور ایک چیز جہاں تک ہے، ابھی ٹھیک ہے آپ دروازے بند کرنا چاہ رہے ہیں الیگل امیگرینٹس کے خلاف کارروائی، ٹھیک ہے قانونی طور پر آپ ضرور کارروائی، لیکن جو لوگ خود ملک کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے آ گئے ہیں تو ان کو ریگولرائز اگر نہیں ہونے کی صورت، ٹھیک ہے اب سے جو آئیں گا اس کے ذریعے دروازے بند کریے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کو بھی نکال کے پھینک دیں گے، اس سے کتنا ہوگا۔ دیکھیں امریکہ میں، دیکھیے امریکہ کے کلچر میں جو لوگ امریکہ رہ کر آئے ہیں یا جن کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، جن سے ہم بات کرتے ہیں، کہ وہاں جو امریکہ اس وقت جو امریکہ بنا ہوا ہے وہ یہ تارکین وطن کی محنتوں کی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ ان میں ان کا بڑا رول ہے ڈیولپمنٹ کرنے میں۔ اب آپ دیکھیے وہاں، دیکھیے آپ میڈیکل پروفیشن لیجئے، آئی ٹی کا پروفیشن لیجئے، سروسز کا پروفیشن لیجئے، اس میں غیر امریکن، بعد میں وہ خیر امریکی سٹیزن لیے ہوں گے، ان کا بڑا رول رہا سنبھالنے میں، امریکہ کی معیشت کو سنبھالنے میں، امریکہ کی جو ہے بہت سی چیزوں کو سنبھالنے میں ان کا بڑا رول رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے خالی آپ کے ساتھ آپ کا بوجھ نہیں بنے، بلکہ آپ کو جو ہے آپ کے لیے سہارا بنے یہ قوم۔ اور ایک جہاں تک ہے، اب دیکھیے جو بائیڈن، یعنی 3 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک رپورٹ آئی تھی کہ 18,000 انڈین انلیگل امیگرینٹس کو خاص جو ہے چارٹرڈ فلائٹوں کے ذریعے بھیج دیا گیا۔ تو ہم نے دیکھا بھائی خبر تو وہاں سے آئی، جو ہے ایک واشنگٹن پوسٹ یا اور ایک اخبار ہے اس کی طرف سے آئی تھی، کسی نے بھیجی تھی کلپ، بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن میں یہاں دیکھا کہ شاید 1 یا 2 اخبار جو ہے کہا کہ بھائی یہاں کچھ دلی میں جو اترے کرے، لیکن اس کے بعد سے نہ اس کی کوئی تفصیل ہم کو معلوم ہوئی، کتنے لوگ واقعی نکلے نہیں نکلے، یا پھر خبر صحیح تھی جھوٹ تھی۔ یعنی یہ اس طریقے سے ہم ہندوستانی میڈیا کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے یہ جو آنے والے کیا ہم پہ بوجھ نہیں بنیں گے؟ یہ ہماری معیشت کے لیے مطلب ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ اور ایک بات ہے، اتنے کئی لوگ ہمارے جو ہے سٹیزن سے چھوڑ کے گئے۔ اب آپ دیکھیے میں گزشتہ سال کا جو ہے 2024 کا جو پارلیمنٹ کا خطبہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2 سال کے اندر یعنی 22 23 24 17 لاکھ لوگوں نے ہماری سٹیزن شپ چھوڑ دی، ٹھیک ہے صرف امریکہ کی نہیں ہے، دوسرے ملکوں میں بھی لوگ۔ تو یہ لوگ اپنے اثاثوں کے ساتھ منتقل ہو گئے، اور اس میں زیادہ تعداد گجراتیوں کی بھی ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں آج بھی ان کے پاس ایسا آبسیشن، ایسا بھوت سوار ہے کہ اپنی زمین بیچ کے، اپنی جائیداد بیچ کے، اپنے گھر بیچ کے منزل امریکہ ہوتی ہے۔ ہاں، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں حکومت ہند کو سنجیدگی سے لینا ہے۔ پہلے ہی ہمارے پاس جس طریقے سے جھوٹ میں دھرم کے پلس کے اندر ہم کو یعنی رکھ دیا گیا ہے دبا کے، وہ دوسرا ایشو ہم اٹھا ہی نہیں سکتے۔ اور آپ دیکھیے ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا جو امبیلنس ہو چکا ہے، کولیپس ہونا ہے۔ ہمارا کرنسی کتنا چلے گا؟ 2014 میں کرنسی کا ریٹ ڈالر کے مقابلے میں کیا تھا، آج کیا تھا؟ اس کا کوئی کمپیریزن کرنے کو تیار نہیں، حالانکہ سب چیزیں اویلیبل ہیں ہمارے پاس۔ بالکل۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یقیناً ٹھیک ہے امریکہ فرسٹ ضرور ہونا چاہیے، جس ملک کے لیے ہے اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن جن کے مفادات کے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیے بھائی ٹھیک ہے آپ نے حلف لینے سے پہلے زی سے کیوں بات کی، پھر کیوں ان کو کنسیشن دیا، اور آپ دیکھیے جو ٹیکس کی راہ وہ ہے اونلی 10% چائنیز گڈس پہ، اور دوسرے ملکوں کی اس پہ کسی کو 20 کسی کو 25 کر دیا نا۔ جی ہاں جی ہاں، بہرحال دیکھنا یہ ہوگا۔ ایک رپورٹ یہ بھی آ رہی ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پہلا دورہ ہوگا چائنا کا ہوگا، اور دوسرا یعنی اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو بھارت کا ہو سکتا ہے، ابھی نہیں ہوئی ہے تو صرف۔ تو میں منان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، پھر اس کے بعد ماجد صاحب سے بھی آخری سوال ہوگا، وہ یہ کہ بھارت کے حوالے سے ماجد صاحب نے بات کو چھیڑ دیا ہے،
تو بھارت کا مطلب کیا ڈونالڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں اس سے ہم کو کیا نقصان ہو رہا ہے یا پھر کیا فائدے کی بھی ہم امید کر سکتے ہیں؟ جی منان صاحب. نہیں ابھی تو وہ شروع ہے، بٹ یہ بالکل کلیئر ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کی جو اپروچ ہے انڈیا کے بارے میں ڈپلومیٹیکلی یا ادر وائز وہ ڈفرینٹ ہے. جو پہلے جب مودی صاحب آئے تھے گجرات کا وزٹ کروائے تھے وہ ٹائم کا اور اب کے ٹائم کا بہت ڈفرینٹ ہے ڈونالڈ ٹرمپ کا. اور اگر ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ فرینڈلی ٹو انڈیا رہے گا، ان کی اپروچ یہ رہے گی، تو رانگ ہے. دیکھیے اب آپ وہ مودی صاحب کو انوائٹ نہیں کیے، آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں لوگ 8 کروڑ روپے دے کر مکیش امبانی انویٹیشن لے کر جا کر وہاں چیریٹی والا انویٹیشن لا جا کر سامنے بیٹھتے ہیں، فوٹو کھینچاتے ہیں. جے شنکر کو فارن منسٹر کو سامنے کی سیٹ دے کے بٹھاتے ہیں. یہ سب صحیح ہے، لیکن انہوں نے چائنا کو فون کیا ہے، مودی صاحب کو فون نہیں کیا. مودی صاحب نے میسج دیے ہیں. اس سے ویری کلیئرلی آپ کو پتا چلتا ہے کہ امریکہ کے انوائٹ تو کیا لیکن پی ایم کے نام سے کیا، صرف پی ایم. جی نہیں، پی ایم کے نام سے آپ کریے آپ، لیکن جو گرم جوشی تھی وہ کہاں پہ ہے؟ گرم جوشی ختم ہو گئی ہے. اور برکس کی جو کرنسی کے بارے میں مودی صاحب بڑے طریقے سے پش کر رہے تھے. جیسے امریکہ نے ان کو تھوڑا اسکرو ٹائٹ کیا تو بالکل بالا طاق رکھ دیا ابھی. تو آپ کی ڈپلومیسی کمپلیٹلی فیل ہو گئی ہے. آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ منی پور میں 15 مہینے کے اوپر ہو گیا ہے، آپ کچھ نہیں کرتے ہیں، ایک ٹویٹ کرتے ہیں منی پور کے اسٹیٹ ہوڈ کے ڈے کے اوپر. آپ کو جانے کی توفیق نہیں ہوئی ہے وہاں پہ، مسئلے کو حل کرنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے. آرمی کے جس طریقے کا ماحول وہاں پہ آج بھی بنا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ وہاں کیا ہو رہا ہے میڈیا کمپلیٹلی کسی کو نہیں بتاتا ہے. تو آپ ابھی اگر ڈونالڈ ٹرمپ کا بھی اگر دیکھیں گے، وہ جس طریقے کا ماحول وہاں پہ پلے کر رہے ہیں اینٹی انڈیا. ابھی یہ جو 10 لاکھ کے آس پاس گرین کارڈ والوں کا جو انہوں نے ڈیسیژن لیا ہے، وہ سب سے بڑا امپیکٹ انڈینس کو ہوگا جو 10 لاکھ کے اوپر گرین کارڈ کے لیے ویٹنگ کر رہے ہیں. اور پھر آج جو انہوں نے اس کو تھوڑا سا خوش کرنے کے لیے ڈونالڈ ٹرمپ کو، آج انہوں نے انڈیا نے یہ ڈیسیژن لیا کہ 18,000 جو غیر قانونی طور پر وہاں پہ لوگ آئے تھے ان کو واپس بھی جائیں گے انڈیا کو. انڈیا ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. پہلے تو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے آپ. تو آپ کی پالیسی چینج ہوگی، لیکن اگر آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہ پھر آپ کے گود میں آ کر بیٹھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رانگ ایزمپشن ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ مودی وشو گرو کے کٹ پتلی بنے ہوئے رہیں گے. یہ بالکل ناممکن ہے اس بات کی، کیونکہ ڈونالڈ ٹرمپ کا جو ایجنڈا ہے وہ ڈفرینٹ ہے جو اس زمانے میں تھا. اور آپ دیکھیے ان کا پورے ڈیسیژن آج نکال کے دیکھیے. WHO کا ڈیسیژن لے لیجیے، WHO کو ایگریمنٹ کی بات. جی ہاں بالکل. آپ کا اور دوسرے جو انہوں نے جو میک امریکہ گریٹ اگین والا جو ان کا جو ایجنڈا ہے، وہ بالکل اس پہ عمل کرنے جا رہے ہیں. ویری کلیئرلی ناٹ اے گڈ سائن فار انڈیا. ٹھیک ہے. میں ماجد صاحب آپ سے آخری سوال کروں گا، وہ یہ کہ جس طرح سے منان صاحب نے بھی کہا اور آپ نے بھی کہا کہ وہ امریکہ فرسٹ بول رہے ہیں، اور پھر امریکہ کی جو اکنامی ہے جو یہاں پر یعنی مہنگائی وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے بہت سارے حل تلاش کرنے کے لیے انہوں نے ان پالیسیز کا اعلان کیا ہے. لیکوڈ گولڈ کی انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ریزروائرز جو ہے بہت ہیں، اور ایون ریزروائرز کے علاوہ بھی مطلب خود اگر ہم دیکھیں تو عرب کا تیل اور گیس انہوں نے اسٹور کر کے رکھا ہے، 200 سال 300 سال تک بھی جو ہے ان کے پاس ختم نہیں ہوگا. تو اب بہرحال الیکٹریکل یوز کا بھی انہوں نے بات کی ہے، تو وہ تو ابھی بعد میں کریں گے، لیکن فی الحال اپنا جو پیٹرول اور ایندھن ہے وہ خود استعمال کریں گے. تو اس کا اثر خلیج عرب پر کیا ہوگا، اور پھر اس کا اثر انڈائریکٹلی کہاں کہاں ہوگا؟ مائی صاحب اکنامیکلی بہت سارے ٹرمپ کے جو پالیسیز ہیں وہ شاید جو ہے بہت متاثر کریں گی. جی مائی صاحب. نہیں دیکھیے، ٹھیک ہے اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہر لیڈر کو اپنے ملک کے لیے، اپنے طبقے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، یقیناً ضرورت ہے. لیکن دوسرے کا استحصال ایکسپلائٹیشن میں اور پراپر یوز میں بڑا فرق ہوتا ہے. لیکن امریکہ کی پالیسی ہمیشہ یہ رہی. اب آپ دیکھیے عراق میں انہوں نے جنگ مسلط کی، اور عراق آج غربت کے پورے دہانے پر ہے. جی ہاں. جو لوگ عراق جاتے ہیں، چاہے وہ نجف اشرف کربلا یا پھر بغداد شریف جو بھی جاتے ہیں، ان سے میں جب پوچھتا ہوں آپ کیسا رہا کیا رہا، تو ایون ہم آدھا جو ہے سافٹ ڈرنک پیتے رہتے ہیں.
آدھے اس کے لیے بھی کوئی خاتون اچھی خوبصورت خاتون پرکھے میں آ کے مجھے بھوک لگ رہی ہے کچھ کھلا دیجیے میرے کو بول کے، جبکہ اس کا 70% جو ریزرو ہے پیٹرول اور گیس کا امریکہ پوری اپنے قابض میں رکھا ہوا ہے. یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ان کی جو پالیسیاں ہیں یہ اب وہ معیشت کے اوپر قبضہ ہے ان کا، پوری معیشت کے اوپر. اور سعودی عرب کے جو اسٹس ہیں، پرسنل شیخوں کے اسٹ چھوڑیے، اسٹیٹ اسٹ جو ہوتے ہیں ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں، کیا فائدہ؟ تو اگر دیکھیے ان میں اتنی ہمت ہو، ٹھیک ہے WHO کو آپ کر دیں گے، WHO بھی اب نام کا ہو گیا، UNO بھی نام کا ہو گیا، ضرورت بھی نہیں ہے اس کی، اب کوئی سن رہا بھی نہیں نا. جی ہاں. کتنی ریزولوشنز پاس ہوئی جنگ بند کرنے کے لیے، غزہ میں جو ہے جنوسائیڈ روکنے کے لیے، کوئی کیا اس کی ہوا؟ اہمیت نہیں. وہ سیکرٹری جنرل چیختا رہا، روتا رہا. ایک بار تو میں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا، میں نے بولا تیری تمہاری یہ حیثیت ہو گئی، تم روتے بیٹھ کے نیو یارک میں ریزائن کر کے چلے جاؤ، تم کیا روتے بیٹھے. ایک بار انہوں نے رو لیا، جی ہاں، میڈیا کے سامنے رو لیا. جذباتی ہو گئے. تو یہ اب یہ ادارے ختم، جیسا لیگ آف نیشن ختم ہوئی، یعنی پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشن جو بنی، اب ٹھیک ہے اس کو تھوڑا زیادہ وقت مل گیا سمجھیے. یہ بھی اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والی صدی تک تو، بلکہ آنے والے چند سال میں بھی اس کی کوئی وقت باقی نہیں. اب آپ دیکھیے 9/11 موومنٹ ختم کر کے رکھ دیا انہوں نے. جی ہاں. اب کوئی ذکر کرتا ہے اس کا کہیں؟ جبکہ انڈیا بانی ہے، ایجپٹ بانی ہے، جی ہاں. کوئی ذکر کرتا نہیں کرتا. یہ پوری طریقے سے نہیں یہ بتانا مقصد ہے. جی. لیکن جیسا ابھی ہمارے ساتھی نے بتایا برکس کے بارے میں، ایک امید کی کرن ہے، یقیناً ایک آلٹرنیٹ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر برکس اگر اس طرح کی کوئی لاتے ہیں تو پھر 100% میں اپنے پاس محصولات لگا دوں گا، جو کوئی بھی کرے گا. کریے تو دیکھیے کیا دنیا 20% اور ایک بلکہ جو امریکہ میں آئے گا اور یہ کرنسیز میں جائے گا تو اس کو 100% ٹیکس لگا دیں. دیکھیے جب جو ہے کسی، اب دیکھو چین کو کیا اپنا وفاد محفوظ نہیں ہے کہ چین اپنا نہیں دیکھا، ٹھیک ہے چین کے ساتھ بہت سارا ان کا مطلب آدان پردان ہے. نہیں. تو یہ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ برکس کے اوپر جو معاملہ ہے وہ روس کے اوپر، حالانکہ پوٹن سے دوستی ضرور ہو گئی، پوٹن سے بات کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن دیکھیے آپ جہاں تک ہے، آپ سب سے پہلی جو ہے معیشت ہے، اور ڈالر کی معیشت کو، پیٹرول کی جو ہے پیٹرو ڈالر کس نے بنایا؟ ختم ہو رہا ہے. نہیں بتا رہا ہوں میں، جی انہوں نے کیا تھا. اب وہ معاملہ ختم ہو رہا ہے کیونکہ الیکٹریکل ساری چیزیں جو ہے استعمال میں آ رہی ہیں، اور اب پیٹرول کا وہ معاملہ نہیں رہا. تو یہی وجہ ہے کہ شاید پہلے اپنے پاس کے جو ریزروائرز ہے اس کا استعمال کریں گے اور پھر وہ پیسہ بچا لیں گے جو بھی ہو. لیکن جو بھی ہو، امریکہ کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی کہ وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے، لوگوں ایکسپلائٹ کرتا ہے. اب سوڈان میں کیا ہو رہا ہے آگے دیکھیں گے ہم کہ مزید جو ہے کیا ہوگا. جو پالیسیز کا اعلان تو کر لیا ہے، احکامات تو صادر کر دیے ہیں، لیکن کیا اس پر قائم رہیں گے یا پھر اس میں کوئی جو ہے یعنی پھر اصلاحات لائی جائیں گی. بہت بہت شکریہ ماہر صاحب، آپ نے وقت دیا، اور منان صاحب آپ نے وقت دیا. میں دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.